नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 78। अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। नमाज कायम करो ज़वाल आफ्ताब से लेके रात के अंधेरे तक, और फ़जर के कुरान का भी इल्तिज़ाम करो क्योंकि कुरान फ़जर मशहूद होता है। तो दुलूक के तो मतलब अभी आपको बताए तर्जुमे में, इसका मतलब है ज़वाल या ज़र्द हो जाना या गुरूब हो जाना, सारे मतलब ठीक हैं। तो बिल्कुल सर पे से जब ढलता है सूरज तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त होता है, जब जर्दी आ जाती है उसमें तो असर का वक्त होता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मगरिब का वक्त आ जाता है। तो ये तो 3 नमाज़ों की तरफ इशारा कर दिया गया। और ग़सक़िल लैल रात का अंधेरा, एक तो रात का अंधेरा जब शुरू हो रहा होता है तो ये इशा की नमाज का वक्त होता है, ठीक है। तो ये 4 नमाज़ें तो आ गई। और फिर व क़ुरआनल फ़ज्र, ये फ़जर के वक्त कुरान के पढ़ने का ज़िक्र कर दिया गया। उलमा ने इससे मुराद ली है कि फ़जर की नमाज में जो तिलावत की जाती है इसको क़ुरआनल फ़ज्र कहा गया है। और इला का लफ्ज़ आप देखें, अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल, ये जो इला का लफ्ज़ है बड़ा मानी ख़ेज़ है, यानी एक नमाज़ पढ़ के दूसरी नमाज का इंतज़ार शुरू कर देता है इंसान, यानी उसके जहन में नमाज कायम रहती है और वो नमाज की फ़िक्र में रहता है कि अच्छा अब ज़ोहर पढ़ ली है, असर का टाइम कब होगा। उसके हिसाब से बाज़ दफ़ा लोग अपना स्केड्यूल बनाते हैं, बाज़ार कितने बजे जाना है, असर पढ़ के निकलेंगे या आकर पढ़ेंगे, या अगर वो सोच के निकलते हैं कि बाज़ार में होंगे, गाड़ी में होंगे, अगर असर का वक्त आ गया तो क्या करेंगे उस वक्त, अगर देर होने लग जाएगी तो क्या करेंगे उस वक्त। तो ये इला का लफ्ज़ आप देखें, ये इंसान का माइंडसेट बता रहे हैं कि नमाज से मोमिन का कितना पुख्ता ताल्लुक़ होता है, उसकी ज़िंदगी पर छाई भी होती है नमाज, उसकी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती रहती है। अस्सलात व इमादुद्दीन सिर्फ नहीं है, नमाज इस्लाम का सुतून सिर्फ नहीं है, ये मोमिन की मसरूफियात का भी पिवट है, इसके गिर्द ही सारा कुछ घूमता रहता है। कहीं जाना होता है कहते हैं अच्छा इशा पढ़ के निकलेंगे, अगर डर ये हो रहा होता है कि भी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और जब वापस आएंगे तो आधी सीधी फिर नमाज़ पढ़ेंगे थकन की वजह से, कहते नहीं हम तो नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। तो ये इंसान का एक तरीक़ा होना चाहिए, ये मोमिन को ज़ेब देता है। और जब इंसान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है तो अल्लाह के यहाँ क्या होता है फिर, अल्लाह के यहाँ ये अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उस वक्त तक नमाज में रहोगे जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहोगे। ये अल्लाह की मेहरबानी तो देखें, सुभान अल्लाह ना कहें तो क्या कहें। ये रिबात के बारे में हमने पढ़ा था ना, इस्बिरु वसाबिरु वराबितु सूरह आल इमरान के आखिर में, और हमने फिर सूरह अनफाल में भी रिबात का लफ्ज़ पढ़ा था, रिबातिल खैल। तो रिबात की हमने सूरह आल इमरान पर बात की थी, इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत करना। और इसमें हमने एक और मतलब भी देखा था, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये भी रिबात है, बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ इसका। और क्या फरमाया, अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र। ये क़ुरआन ये रफ़ा है नसब के जर, क़ुरआन जी ये समय है, जी हाँ नसब में है या नहीं जी, जर में है। अच्छा वो क्यों जर में है ये बताइए ज़रा जी, इला से शुरू हो रही है तो क्यों, अगर जर में होता तो ज़ेर होता कि नहीं होता, इस पर नहीं होता, वो क्यों जी, जब क्या क्यों नहीं करता जर कबूल, ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया
خود سے. آپ اس میں جو الف الف ہے نا تو کیا ہوا؟ اور وہ جو جی نہیں، پھر بھی یہ منصرف ہے، یہ تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ اپنا غلط اندازہ لگایا کہ یہ غیر منصرف ہے. نہیں، ممنوع من الصرف نہیں ہے، یہ بالکل قبول کرتا ہے. القرآن، القرآن، القرآنی تینوں آتا ہے. آپ کا یہ پھر منسوخ ہو گیا اقیم الصلاۃ اور القرآن. دیکھیں اب شکر ہے آپ کا ذہن چلنا تو شروع ہوا نا، کم از کم کہ آپ نے سوچا تو صحیح. ایک تو غلط فہمی دور ہو گئی کہ قرآن جو ہے یہ مورب نہیں ہے، بالکل 100% مورب ہے. قرآن، قرآنن، قرآنن تنوین قبول کرتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے اندر آتا ہے کئی دفعہ یہ چیز، اور یہ لفظ آیا ہے. طول تو یہ کہ وہ جو رول آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ قرآن کیا ہے دراصل؟ یہ مورب ہے، یہ تنوین ڈیفینیٹلی قبول کرتا ہے. یہ یہاں پر جو زبر کے ساتھ آیا ہے اس کو اختصاص کہتے ہیں. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہم نے جب آیت بر کری تھی سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 177 ہم نے کی تھی. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اختصاص ہے. الف خا تا صاد الف صاد، اختصاص، خصوصی طور پہ ذکر کیجئے فجر کی نماز کا. یہ بتا رہا ہے ہم کو. یہ بھی بلاغت کا ایک رول ہے. فجر کی نماز کو خصوصیت حاصل ہے اس لیے کہ اس میں باقی نمازوں کی بنسبت طویل قرات ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ اس موقع پر انسان کو چاق و چوبند اور متوجہ ہونا چاہیے. یہ نارمل طریقہ ہے انسانوں کا، نارمل لوگوں کا نارمل طریقہ، کہ وہ رات کو سوتے ہیں، صبح فریش اٹھتے ہیں فجر کے وقت، اور اچھی دل کی حضوری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاموشی ہوتی ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، پوری توجہ کے ساتھ اس میں وہ قیام کرتے ہیں اور قیام میں وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اب طویل قرات کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں. اور جو ہمارے سلف صالحین رہے ہیں انہوں نے بھی لمبی قرات کی ہے. صحابہ کا بھی طریقہ یہی رہا. اس لیے کہ کیا فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. کس کا؟ کون شاہد ہوتا ہے یہاں پر؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹیز مقرر کی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا چینج آف گارڈ، کہ ایک ٹیم جاتی ہے گارڈز کی اور دوسری ٹیم آ کر ان کی جگہ لیتی ہے، اور وہ جب چینج آف ڈیوٹی ہوتی ہے تو دونوں ٹیمز مل رہی ہوتی ہیں. اس وقت آنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، جانے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو بالکل فرشتوں کی بھی ڈیوٹیز ہیں. رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں. یہ چینج آف گارڈ ہوتا ہے. کس وقت ہوتا ہے؟ دو ٹائم پر ہوتا ہے، ایک تو عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت. ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ کانا مشہودہ، یہ فجر کی نماز ہے یہ مشہود ہوتی ہے، فرشتے وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. جب جانے والے فرشتے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہیں، اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو بندے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے ہیں ہم. عصر والے فرشتوں کی جب ڈیوٹی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی یہی رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم تم کو نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے ہیں. الحمدللہ، مجھے بتائیں اور کیا چاہیے. اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ پھر بہت ساری چیزوں سے درگزر کر دے گا، صرف نظر کر دے گا، پکڑ نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. فجر کی نماز کا بڑے اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا قرآن حفظ کر لیں کہ اس میں ہم پھر طویل قرات کر سکیں. 15 20 25 100 آیتیں پڑھیں فجر کی نماز میں. 100 آیتیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 30ویں پارے میں آپ دیکھیں سورہ نبا کے اندر کتنی ہے؟ 46. سورہ نبا پڑھی، ساتھ میں النازعات پڑھی، اور عبسہ کا ایک حصہ پڑھا، آپ کی 100 آیتیں ہوں گی. سورہ واقعہ یاد کر لیں، 100+ اس کی آیتیں. اتنا مشکل کام تھوڑی ہے. سورہ مزمل یاد کر لیں، اور وہ کون سی آتی ہے؟ جی ہاں، سورہ 29ویں پارے ہی کی آتی ہے، سورہ دہر کے مرسلات. مرسلات یاد کر لیں،
وہ دونوں ملا کر ہو جائیں گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. چلو ایک ٹارگیٹ آپ کا یہ بھی ہو گیا کہ انشاءاللہ مجھے فجر کی نماز لمبی پڑھنی ہے. دیکھیے اللہ نے کیوں سنایا مجھ کو اور آپ کو یہ اس وقت جب ہم بالکل رمضان کے قصف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی حد پہ کھڑے ہیں، داخل نہیں ہوئے. اللہ خود ہی تیاری کرا دیتا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کس کے دل سے کیا دعا نکلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. تو ہم کم از کم ہدف تو بنائیں نا. دیکھیں ہدف تو بنائیں. ہم کو پتہ ہے ہم بہت کمزور ہیں، کبھی کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے، لیکن کیا پتہ کہ ہم کبھی کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری باقی فجر کی نمازوں کو اسی نماز کے حساب سے جج کرے. یہ بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن کے اندر. ایک نماز میں ہم نے 100 آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے. 2-3 فجر کی نمازوں میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان 10 والی کو بھی نا 100 آیتوں والی بنا دے گا. کریں تو صحیح، ہمت تو کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو قرآن حفظ کرنا ضروری ہے کہ ہم پہ لمبی قرات جو ہے کر سکیں اور ڈوب کر پڑھا کریں. ڈوب کے پڑھے. الحمدللہ آپ تو اتنی خوش قسمت ہیں، آپ کو تو ان صورتوں کا ترجمہ آتا ہے اللہ کے فضل سے. کتنے ہیں دنیا میں ایسے جن کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آتا ہو، ہم کا ترجمہ بھی نہیں آتا بیچاروں کو. اتنے محروم ہیں لوگ بیچارے، یہ ان کا حال ہے. اور آپ کتنی خوش قسمت ہیں، اللہ نے کتنا بڑا خزانہ آپ کو دیا ہوا ہے. تو ترجمے کا ریویژن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اجر کا اجر ہے اپنی جگہ. ابھی جو نمازوں کے اوقات یہاں پر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم کو ایک طویل حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. تو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی تو کیا مطلب کہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. معراج پر 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں. اور دیکھیں معراج کا ہی ذکر، اسی سے تو یہ صورت شروع ہوئی ہے. اسراء سے شروع ہوئی ہے، لیکن اوبیسلی اسراء اور معراج تو جڑے ہوئے ہیں. اور معراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ 2 بہت بڑے تحفے تھے، 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. الحمدللہ. تو یہ معراج کے بعد کہیں لگ رہا ہے کہ واقعہ ہوگا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. اچھا کیسے پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا. یعنی جیسے ہی ظہر کا ٹائم انٹر ہوا نماز پڑھائی تھی. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. تو کتنے بجے ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے؟ جیسے ہی اذان ہو فوراً. بعض دفعہ اذان کچھ جگہوں پہ دیر سے ہوتی ہے تو لوکل اذان ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض دفعہ لوگ پتہ نہیں کہاں کی اذانیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، وہ 1 منٹ 2 منٹ پہلے بجنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں افطار کا ٹائم ہو گیا تو ہو گیا میرے سیل فون پہ اذان آ گئی. بھائی کون سی اذان آپ نے کون سے ٹائم کی ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھ لیں. تو جیسے ہی اذان ہو اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے. تو مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جب روزدار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی. اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزدار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. کب؟ جیسے ہی انٹر ہوا فجر کا وقت. تو سبق کیا ہے میرے آپ کے لیے؟ افطار کب کرنا ہے؟ جلدی. اور سحری کب کرنی ہے؟ کتنی دیر سے؟ آخری اذان تک. پھر دیر کا مطلب تو سمجھائیں مجھ کو. اذان شروع ہونے سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے. اذان شروع کا مطلب ہے کہ اب فجر پو پھٹ چکی ہے، ٹائم جا چکا ہے. اذان کا مطلب ہی یہ ہے. اگر تو اذان کا ابھی سحری کا ٹائم ہوتا تو مولوی صاحب اذان نہ دے رہے ہوتے. اذان دینے کا مطلب کیا؟ یہ ہمارے یہاں عام غلطی کرتے ہیں اچھے سمجھدار لوگ. جی ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں اذان ہوگی جلدی سے پانی پی لو. بھائی اب تو اذان ہو چکی ہے. پلیز آج سے ذرا لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. ایسی ہلا کے پیاس لگتی ہے اذان کی آواز سن کے کہ لگتا ہے کہ جو اس وقت جو گھونٹ پیا ہے نا وہی چلے گا. اور پھر ان کے واش روم کے چکر دیکھیں. ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اور پیو پانی. کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں سوچتا ہے انسان وہ آخری گھونٹ کیا دے دے گا. اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اذان سے منیمم 2 منٹ پہلے
جو کھانا پینا ہے کر لیں, برش کر لیں, ماؤتھ واش کر لیں, قصہ ختم, بس ہو گیا. اچھا ماؤتھ واش کر کے لوگوں کو پانی یاد آتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے برش کرنے کے بعد, تو پھر مارجن پہ 5 منٹ کا مارجن رکھیں. تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت ٹائم شروع ہو گیا روزے کا, الا یہ کہ دیر سے آنکھ کھلی کسی کی. اور کب آنکھ کھلی؟ جب اذان ہی ہو رہی تھی. تو پھر گنجائش رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان ختم ہوتے ہوتے تک جو کھا پی سکتا ہے کھا پی لے, چل 2 گھونٹ جلدی سے پی لے, کوئی کچھ کھا لے اور معاملہ پورا کرے اپنا. یہ ہر ایک کے لیے کنسیشن نہیں ہے کہ جو 45 منٹ سے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں, یہ ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا. تو ایجوکیٹ کرنا ہے نا گھر والوں کو انشاءاللہ. اچھا جی, ہم حدیث پر آتے ہیں. کیا فرمایا؟ فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزدار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا. یہ کون سا ٹائم تھا اوریجنلی؟ عصر کا ٹائم انٹر ہو رہا تھا, تو عین اس وقت پہ فجر ظہر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا, یعنی لیٹ عصر. اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزدار افطار کرتا ہے. اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے کے بعد. اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اوقات انبیاء کی نماز پڑھنے کے ہیں اور نماز کی صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں, یعنی ابتدا اور انتہا کے بیچ میں ہیں. تو جو بھی بیچ میں نماز ادا کر لے تو الحمدللہ اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ 5 اوقات ہیں نماز کے کہ جن کا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تمام فرائض میں ہم جانتے ہیں کہ نماز سب سے افضل فرض ہے, اور اس نماز کی عبادت میں ہمیں دوسری عبادات کی جھلک بھی نظر آتی ہے. نماز میں کس عبادت کی جھلک ہے؟ روزے کا بتائیے. روزے سے متعلق کیا؟ کھانا پینا, بلکہ روزے سے بھی بڑھ کر بول بھی نہیں سکتے, اس سے بھی بڑھ کر نظر ادھر ادھر نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے کسی چیز کو ہم. تو ایک تو یہ ہے اس کا الحمدللہ کہ اس سے روزے کے ساتھ اس کی مماثلت ہے ہماری. اور حج کے ساتھ کیا مماثلت ہے؟ جی فزیکل ہے, اور مکے کی طرف رخ ہے. اور مرد جو جماعت کے لیے جاتے ہیں پھر وہ چاہتے اس میں چلنا پھرنا بھی ان کا, وہ جاتے ہیں چلتے ہیں. بیت اللہ بھی اللہ کا گھر, اور مساجد بھی اللہ کو بہت پسند ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنا گھر ہی کہا ہوا ہے مسجدوں کو. تو یہ ہماری تھوڑی سی شباہت ہے حج کے ساتھ. زکوٰۃ کے ساتھ کیا شباہت ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ تو مال کو پاک کرتی ہے, اور نماز کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے پاک کرتی ہے. اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ نماز کے اوقات خود جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. اب جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کیسے 5 وقت نماز پڑھے گا؟ سوچیں. قرآن نے ڈیفینیٹلی اشارے بہت جگہ دیے ہیں. ایک اشارہ یہاں ملا, ایک ہم کو سورہ روم کے اندر اشارہ ملے گا, اور بھی بعض مقامات ہیں جہاں سے 5 نمازوں کا اور 5 نمازوں کے اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن کلیئرٹی کے ساتھ تو نہیں کوئی بتا سکتا ہم کو, سوائے اس کے کہ ہم حدیث کی طرف رخ کریں. پھر آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں, وَتَحَجَّتْ بھی, تہجد پڑھیے, نَافِلَةً لَكَ, یہ آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, بعید نہیں تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے. ابھی آپ کو بتایا تھا وجود کا مطلب ہے سونا, اور تہجد کا مطلب ہے سونا چھوڑ دینا. اچھا نافلۃ لک, اس کا کیا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ نفل ہے. نفل کیا مطلب؟ دیکھیں نافلہ کا لفظ پہلے سمجھیں. نفل کا مطلب ہوتا ہے نعمت یا رحمت میں اضافہ. نعمت یا رحمت میں اضافے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یہ مصیبت کے لیے, مشقت اور آزمائش اور عذاب کے لیے کبھی نہیں آتا یہ لفظ, نعوذ باللہ, یہ نہیں آتا اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے تہجد پڑھتے تھے. اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ کبھی برسوں برسات میں اگر کبھی تہجد آپ نہ پڑھ سکتے تو آپ دن میں 12 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے.
یعنی ایک طرح سے قضا کیا کرتے تھے اس کو. اس سے علماء میں اختلاف رائے پیدا ہوا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی یا فرض نہیں تھی. تو دونوں ہی طرف ہمیں اس کے دلائل مل جائیں گے. فرض تھی یا نہیں تھی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اتنا ہم کو پتہ ہے کہ آپ نے نہایت پابندی سے پڑھی اور آپ نے اس کی ترغیب بہت دی. اتنی ترغیب دی ہے تہجد کی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے. تہجد پڑھنے والوں کی قیامت کے دن خصوصی تعریف ہوگی، خصوصی کنسیشنز ان کو دیے جائیں گے. ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا قیامت کے دن جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. اور رمضان سے بہتر مجھ کو بتائیں کون سا موقع ہوگا جب ہم یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی عادت ڈال دے. اللہ پکا تہجد گزار بنا دے مجھ کو اور آپ کو. جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یعنی ہر رات کا ذکر ہے، تہجد کی بات ہم کر رہے ہیں. 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہو تو میں اس کی پکار قبول کروں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. کوئی ہے جو استغفار مجھ سے کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی جو معافی مانگتا ہے مجھ سے میں اس کو معاف کروں. حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ. یہاں تک کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اس موقع پہ بھرپور دعائیں کرنی چاہیے، اسی کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. ہے کوئی جو مانگے تو میں عطا کروں. امیجن کریں کہ امریکن ایمبیسی سے صدا آئے، ہے کوئی نیشنلٹی مانگنے والا تو ہم اس کو عطا کریں. ہے کوئی جو بلو پاسپورٹ چاہتا ہے تو ہم اس کو دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، رات بھر کیا ہفتے بھر سے لوگ لائن لگا دیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے؟ ضرورت اور طلب اور چاہت کی بات یہ ہے. اسی طرح دیکھیں تہجد ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جنت میں داخلہ ممکن ہے. چاہت کی بات ہے، دراصل طلب کی بات ہے. کتنی قربت چاہیے اللہ کی، کیسے اللہ سے ہمیں آڈینس کا شوق ہے، کیسے چاہتے ہیں کہ 1 to 1 اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں. ایسے ہر شخص اللہ کے سامنے 1 to 1 ہے، چاہے 7 کے 7 بلین اکٹھے اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ ان کو 1 to 1 اٹینشن ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈسٹریکٹ تو نہیں ہوتا کہ اتنی ساری زبانوں میں پکار رہے ہیں، کس کی سنوں کس کی نہ سنوں. ایک کی آواز ایک کی دعا دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو کے رہ گئی. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ کو اور بچے نہیں چاہیے، ایک کہہ رہا ہے اللہ مجھ کو اور بچے چاہیے. اب پتہ چلا مکس اپ ہو گیا سارا معاملہ. نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہوتا اللہ کے ہاں. وہ ہر ایک کو انڈیویجول اٹینشن دیتا ہے. ہر شخص کا 1 to 1 تعلق ہے اللہ کے ساتھ. عرفات کے میدان میں دیکھیں کتنے پکار رہے ہوتے ہیں اکٹھے اللہ کو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے کس نے کیا کہا، لیکن یہ تو بڑا خصوصی موقع ہوتا ہے. اور رمضان میں ہمیں یقیناً اس کی دعا اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر کیا فرمایا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بعید نہیں تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کرے. یہ مقام محمود ہی کی دعا ہے جو ہر اذان کے بعد ہم مانگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ. کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. کہاں وعدہ کیا ہے؟ یہ رہی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. ہم کہیں وعدہ تو نہیں ہے، عسیٰ لکھا ہے یہاں پر. ہو سکتا ہے، بعید نہیں، ممکن ہے، شاید. عسیٰ ترجی کے لیے آتا ہے نا، امید کے لیے آتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ اپنے غلاموں کو، اپنی رعایا کو کسی چیز کی امید دلاتا ہے، یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ جب عسیٰ کہتا ہے، عسیٰ کہ شاید ایسا ہو جائے، امید دلاتا ہے اللہ کسی بدلے کی، کسی انعام کی، کسی رحمت کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ دے گا. تم شک نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، نہیں. تو یہ عسیٰ کا لفظ آتا ہے دراصل اور انسان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو یہ ہے دراصل مقام محمود.
اور جو یہ دعا مانگے گا کہ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ لوگ سب سے شفاعت کی درخواست کریں گے قیامت کے دن، سب سے مراد ہے انبیاء سے۔ پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ محشر کی مصیبت سے اللہ ہم کو نجات دلوا دے اور حساب کتاب ہمارا شروع کر دے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں یا کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شفاعت عظمیٰ کو یاد رکھیں۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن نہیں، شفاعت ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ صرف مومنوں کے لیے بھی، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو قیامت کے دن آپ تمام انسانوں کی طرف سے شفاعت کریں گے۔ اس کو شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شفاعت عظمیٰ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بخش دے۔ نہیں، یہ نہیں ہے شفاعت عظمیٰ۔ آپ دعا یہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کر، ان کا حساب کتاب شروع کر۔ اس سے ہمیں خود محشر کے دن کی سختی کا، طوالت کا، پریشانی کا، پینک کا، لوگوں کے غم، رنج، پچھتاووں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا اپنی طوالت اور اپنی سختی کی وجہ سے۔ تو پھر جب آپ یہ کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو یہ عام شفاعت ہے، جنیرک شفاعت ہے۔ کس طرح ہوگی یہ شفاعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ جب لوگ یہ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سب ریفیوز کر دیں گے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ میں طویل سجدہ کروں گا اللہ کے عرش کے آگے، اللہ کو سجدہ کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ فرمایا آپ نے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ، کہ میں لواء الحمد پکڑے ہوئے ہوں گا قیامت کے دن۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور کیسی حمد کریں گے جو دنیا میں کبھی نہیں کی ہوگی، کہ بھائی کیوں ایسی تعریف کریں گے اللہ کی، دنیا میں نہیں کری؟ جی ہاں، اس لیے کہ علم کے درجے ہیں۔ جب سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سر کی آنکھوں سے وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے جن پر کہ آپ بھی ایمان لائے تھے، اس وقت آپ اللہ کی وہ حمد کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ جتنی اویئرنیس، جتنی نالج بڑھے گی، اتنی زیادہ اللہ کی حمد دل سے ہوگی، تو الگ ہی لیول کی حمد کی جائے گی اس دن۔ تو پھر آپ جب حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کی، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب شروع کر، تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ ہے دراصل مقام محمود۔ تو اب آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے کر جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اچھا، اب ذرا ہم سیکوینس دیکھتے ہیں آیات کا۔ پہلے کیا فرمایا تھا چند آیات پہلے، کہ کفار آپ کو سرزمین مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، یہی پڑھا تھا ہم نے۔ پھر فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے اور ان لوگوں کی حرکتوں کی پرواہ مت کیجیے، یعنی تسلی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ کے بلند مقام کا ذکر کیا گیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو آپ کو بڑا بلند مقام ملے گا۔ اس مقام محمود میں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی؟ آپ کی ہجرت جو ہونے والی ہے، تو لہٰذا ہجرت چونکہ ایمیننٹ تھی، ہونے والی تھی، مکے سے نکل کر مدینے جانے والے تھے، اس سے پہلے ہی دعا سکھا دی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کی دعا ہے کہ اللہ جہاں لے جائے سچائی اور حق کے ساتھ لے جائے،
رسوائی اور ناحق سے اللہ تعالیٰ بچائے. اچھا دیکھیں، اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں تو کیا ہونی چاہیے تھی کہ ربی اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی مدخل صدق. نہیں، انسان کہیں سے نکلتا ہے تو کہیں داخل ہوتا ہے نا، لیکن یہاں دیکھیں ترتیب بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھ کو داخل کر سچائی کا داخلہ اور نکال سچائی کے ساتھ نکالنا. ایگزیکٹلی جب یہ دعا نازل ہوئی ایگزیکٹلی سچویشن یہی تھی. کیا سچویشن تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ابھی مکہ میں تھے، لیکن آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا اور وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی تھی. ان کو مقری کہا جاتا تھا مصعب کو. مصعب کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی ہوئی تھی مصعب رضی اللہ عنہ کی. تبھی جب یہ احد میں شہید ہوئے تھے تو افواہ اڑ گئی تھی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مصعب تھے، ان کے ذریعے تبلیغ ہو رہی تھی مدینے میں، اور مدینے میں آلریڈی اسلام داخل ہو چکا تھا اور کئی وہاں پر لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور کیسے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ قبیلوں کے سردار سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، اور اسلام کو قوت فراہم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور عظمت اور عزت اور محبت آلریڈی مدینے والوں کے دل میں داخل ہو چکی تھی، اور ابھی آپ مکے سے نکلے بھی نہیں تھے. تو یہ بات فرمائی کہ ادخلنی مدخل صدق، جہاں پر مجھ کو خود جانا ہے اس سے پہلے اللہ اس جگہ کو میرے لیے ہموار کر دے، وہ جگہ مجھ کو قبول کرنے والی بن جائے، سپورٹ کرنے والی بن جائے. اور یہی ہوا. تو وہاں پر آپ کی تعلیمات، آپ کے مشن کی راہیں ہموار ہو چکی تھیں. اس کے بعد پھر آپ مکے سے نکلے اور فرمایا کہ اللہ میرے لیے ایک خاص سلطان بنا دے، اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اس پر بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم اس ٹکڑے پہ تھوڑی سی اور بات کر لیں. اپنے لیے کیا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی داخل کرے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ داخل کرے. اس بلڈنگ میں داخل ہوتی ہیں، دعا کریں ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ میں یہاں پر آ رہی ہوں اللہ تعالیٰ، میں حق اور سچ کی خاطر آؤں، سچی نیت لے کر آؤں. اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جب نکلوں تو سچ لے کر نکلوں. اوندھی سیدھی باتیں دماغ کے اندر نہ رہیں، مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں، بتایا کچھ تھا سنا کچھ. تو دیکھیں نہ صرف اپنے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں آپ، بلکہ آپ پڑھانے والے کے لیے بھی دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی بھی حفاظت کر، ہمیں اوندھی سیدھی باتیں نہ بتائے، سچ بتائے اور حق بتائے ہم کو، تاکہ ہم صحیح تعلیمات کا علم لے کر یہاں سے نکلیں. تو چاہے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا ورکنگ پلیس میں داخل ہو، کوئی شخص جا رہا ہے آفس کام کرنے کے لیے، یہ دعا مانگ کر جائے کہ اللہ تعالیٰ رشوت، جھوٹ، بے ایمانی، ایمان کے بیچنے سے اللہ مجھ کو اپنی پناہ میں رکھ. ایسا نہ ہو کہ میں ان کاموں کے اندر الجھ کر نمازیں قضا کر بیٹھوں یا حق تلفیاں شروع کر دوں. کوئی لائر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی ٹیچر ہے، اپنا کام صحیح طرح سے ادا کرے. تو کسی انسٹیٹیوٹ جائیں اور کسی آفس میں جائیں، کہیں جائیں یا دوسرے شہر جائیں یا دنیا سے قبر میں داخل ہوں، ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھ کو اور آپ کو قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کرے. ہمارا آخری کلمہ سچا ترین کلمہ ہو کائنات کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب قبروں سے نکلیں تو بھی سچائی کے ساتھ نکلیں الحمدللہ، اللہ کے یہاں سچے لکھے ہوئے ہوں ہم. تو جہاں سے بھی یعنی کہ داخل ہونا نکلنا، یہ ہر موقع کے لیے، گھر کے لیے، کہیں جانے کے لیے، ایک شہر سے اگلے شہر، یا دنیا سے جا رہے ہیں قبر میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کے لیے ایڈوانس دعا مانگیں. تب تو مر چکے ہوں گے اور بھی سے کیا دعا مانگیں گے اس وقت. تو ابھی سے اپنی دعاؤں کو توشہ بنا لیں اپنے لیے. سب سے اچھا صدقہ جاری انسان اپنے لیے خود بنتا ہے، بیسٹ. اپنا انتظام کر کر جائیں، آگے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ ہمارے لیے مہیا فرماتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہوگی. لیکن ہم تکیہ تو نہیں کر سکتے نا کہ مر جاؤں گی تو لوگ مجھ کو ثواب پہنچاتے رہیں گے. بھئی بھول بھال گئے تو، نہیں یاد رہا کسی کو تو اپنی نجات کا دار و مدار کسی اور کے اوپر رکھنا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. مائی گریو مائی رسپانسبلٹی،
میری قبر میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بچوں کی یا XYZ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ مجھ کو بخشوائیں گے. پہلے میں خود تو بخشواؤں اپنے آپ کو، اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسا انتظام فرمائے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارے نیک اعمال دوسروں کے لیے مشعل راہ رہیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور غلبے کی دعا سکھائی گئی ہے. خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اسلام کو لوگوں پر ڈومیننس حاصل ہو جائے. اسلام ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور یہ آخری رسول ہونا آپ کا کوئی آنر نہیں ہے، آخری ہونا آنر نہیں ہوتا. آپ کا آنر اس لیے ہے کہ آپ نے دین اسلام کو غالب کر دیا تھا دوسرے ادیان کے اوپر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جزیرہ نماء عرب کی حد تک آپ نے اس کا غلبہ مکمل کر دیا تھا، اور باقی آگے کا کام پھر آپ نے اپنے صحابہ کے اور امت کے حوالے کیا. تو اسلام ڈومینیٹ ہونے کے لیے، ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. قانونی طور پہ، ملیٹریلی، عسکری طور پہ، علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ غالب ہوں گے مسلمان. اور میں پھر رپیٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے، قانونی طور پہ، عسکری طور پہ. عسکری سمجھتی ہیں نا، جو ملٹری پاور، ملٹری مائٹ کے بغیر بھول جائیں، ہم بھول جائیں. کوئی دنیا کی تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، جس نے بھی دنیا کو رول کیا ہے وہ ملٹری مائٹ کے بغیر نہیں کر سکے ہیں. تو یہ اسلام کے اوپر جو ٹیررزم کا الزام لگایا ہے، ان کو چاہیے ذرا اپنی جہالت دور کریں اور ذرا آنکھیں کھول کے تاریخ کو دیکھیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں. بالکل اسلام ہم سے کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے دشمن کے لیے بھرپور تیاری کر کے رکھو. کیوں نہیں کرو؟ ہاتھ جوڑ کے اور توبہ توبہ کر کے. اس طرح کوئی ڈومیننس حاصل ہوتی ہے کسی کو؟ روحانیت کے طور پہ صرف، ہرگز بھی نہیں. جب تک جسمانی طور پہ، جب تک آرمی، نیوی، ایئر فورس مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ہم کو ہتھیار بنانے نہیں آئیں گے، استعمال کرنے نہیں آئیں گے، تب تک بھول جائیں کوئی غلبہ ہوگا. کوئی نہیں ہوتا. ایسے اگر پیار سے لوگ سمجھنے والے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کم از کم کوئی جنگ نہ کرنی پڑتی. سب کو پیار کر کے اور چمکار کے اور سہلا کے سب کو مسلمان کر لیتے. ابو جہل مان جو چلو ضد نہیں کرو تم زیادہ، شاباش اچھے بچے، مانتا وہ اس طرح سے نہیں. بدر کی تلوار نے اس کو سمجھایا. تو یہ ایک نیسیسٹی ہے اور ہمیں کوئی اپالوجیٹک ہونے کی اس میں قطعی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو مس یوز کیا ہے، بے قصور عورتوں، بچوں، شہریوں کی طرف اس طاقت کے رخ کو پھیر دیا، ہتھیاروں کو ان پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بزدلی ہے، میری بزدلی ہے، یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے. تو یہ بہادر ہوتا ہے مومن. ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو بی بریو ایز این امہ. تو عسکری غلبہ ضروری ہے علمی طور پہ. جب تک ہم پائنیئرز نہیں ہوں گے، لیڈرز نہیں ہوں گے، انوینٹرز نہیں ہوں گے، ڈسکوررز نہیں ہوں گے، تب بھی ہمارا غلبے کا خواب صرف خواب رہے گا، کبھی یہ خواب پورا نہیں ہوگا. اور اخلاقی طور پہ جب تک ہم غالب نہیں ہوں گے، کبھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکیں گے. شہر فتح کر لینا، علاقے فتح کر لینا، یہ ملٹری کے تھرو یا ڈسکوریز کے تھرو، انوینشنز کے تھرو یہ ممکن ہے، لیکن یہ ایور لاسٹنگ غلبہ نہیں ہوتا. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اس کے لیے اخلاق کی طاقت چاہیے ہوتی ہے. جھوٹے، دھوکے باز، کاہل، باتیں بنانے والے، چالاکیاں کرنے والے، مکاریاں کرنے والے نہیں، ایسے تھوڑی کوئی کام چلے گا، کبھی بھی نہیں غلبہ ہوگا. تو یہ ڈومیننس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسلام دراصل دین ہے. یاد رکھیں یہ ورڈ، دیر آر 2 words، 2 الفاظ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دین اور مذہب. اس میں فرق ہے. دین پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، دین میں یونیورسیلٹی ہے. دین ہر کلچر، ہر تہذیب، ہر علاقے پر نافذ ہونے کے قابل ہوتا ہے، سب کو سمیٹ لیتا ہے. اس میں اتنی لچک، اتنی وسعت، اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور اتنا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے دین کے اوپر کہ یہ ہر جگہ نافذ ہو سکے. اور یہ اسلام کی وسعت ہے. اور اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے.
مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب زندگی کے بہت چھوٹے سے حصے سے دراصل اٹیچ ہوتا ہے. مذہب زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے گوشے تک محدود ہوتا ہے. مذہب کیا ہے؟ فار ایگزامپل موڈس آف ورشپ, ریچولس اینڈ ڈاگما. کیا؟ عقیدہ, عبادات اور رسومات. کلمہ پڑھ لیا, نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا, اور عقیقہ کر لیا, ولیمہ کر لیا, مہر دے دیا, موت کے وقت نماز جنازہ ہو گیا, کفن پہنا دیا. یہ ہے دراصل مذہب. تو اسلام مذہب ہے یا دین؟ کہیں قرآن میں ہم نے مذہب لفظ پڑھا نہیں, ہم نے دین کا لفظ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. دین حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو پوری زندگی پر نافذ ہونا ہے, پوری دنیا پہ نافذ ہونا ہے. اچھا آج کیا ہے مجھے بتائیں, کیا ہے پوری دنیا پہ نافذ؟ کیا مسلمان ملکوں پہ نافذ ہے؟ نہیں. کیا مسلمانوں کی اپنی ذات پہ نافذ ہے؟ بتائیں. نہیں, ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے, تو ہم پھر وہی والی بات ہے کہ سوتے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں, اس سے اچھی کیا بات ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر ہی نہیں ہے, ہمیں خود پتہ ہے. لوگوں کی اپنی اتنی 6 فٹ کی جسم کے اوپر ہی نہیں ہے, ہمیں خود معلوم ہے. اچھا اب امیجن کریں کہ ایک چیز پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی کپڑے کو امیجن کریں پھیلا ہوا ہے, وہ پھیلنے کے لیے آیا تھا, اس کو سب سمیٹ کے سکیڑ کے ایک چھوٹے سے باکس کے اندر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ وہ ڈسٹارٹ ہوگا نا, وہ سخت ہوگا نا. یہی آج ہمارا حال ہے. اسلام کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں مسلمس, بہت سختی ہے ان کے اندر, اور جو ڈسٹورشن ہمارے ہاں آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے. ایک چیز جو پھیلنے کے لیے آئی تھی اس کو ہم نے اتنا سمیٹ کے ٹھونس دیا کونے کے اندر, تو اس میں لچک ختم ہو گئی ہے, اس کے اندر انفلیکسیبل ہو کے رہ گیا, فاسلائز ہو گیا ہے ہمارا دین. یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ چند لوگوں کی حد تک محدود رہے, یہ تو لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے آیا تھا. تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب آنا ہے, اس سے نیچے دب کر رہیں گے, ٹاپ پر اسلام رہے گا. تو یہ غلبہ ضروری ہے اسلام کے لیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور باطل کو گھٹنے ٹکانے ہیں اگر, تو طاقت کے ڈر سے شیطان کے ساتھی بھی دبک جاتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے, یہ صرف وعظ اور تبلیغ کا دین نہیں ہے, یہ صرف مورالٹی کا دین نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہم نے سوچا کہ اپنا تزکیہ کرتے رہو, اپنے آپ کو جھاڑتے پہنچتے رہو, اور باقی کام تو خود بخود ہی ہو جائے گا. روشنی پھیلاتے رہو, اندھیرا خود ہی چلا جائے گا. تو کیوں نہیں اندھیرا خود بخود چلا گیا شرک اور کفر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ خود ہی چلا جاتا. صحابہ تو بہت ہی اسپریچول تھے, بڑی روحانیت تھی ان کے اندر. کیا تہجد ان کی تھی, کیا روزے ان کے تھے. میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ان کے آگے. تو خود بخود کیا مکے والے سب ٹیم ہو کر سر جھکا کر آ گئے تھے, متی ہو کر. پورا عرب سر جھکا کر آ گیا تھا ان کی نمازوں کی وجہ سے, اور ان کی مذہبیت کی وجہ سے, یا اسپریچویلٹی کی وجہ سے. یہ سب سنی سنائی باتیں, ہوائی باتیں ہیں ساری. یہ آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. اسلام آئیڈیل ورلڈ کے لیے نہیں آیا, اسلام پریکٹیکل پریگمیٹک دنیا کے لیے آیا, کہ جب تک قوت نہیں ہوگی تمہارے پاس تمہارا غلبہ نہیں ہوگا. یہ شیطان ایسے آسانی سے قابو نہیں آتا کہ ہم پیار کرتے رہیں اور ہم سمجھاتے رہیں اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں, ساری شیطانی طاقتیں میلٹ ہو جائیں گی. ایسے نہیں کوئی ہوتا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ قانون کا غلبہ ہونا چاہیے اور ہتھیاروں کا غلبہ ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے لوگوں کے اندر. سلطان کیا ہوتا ہے؟ سلطان کا خوف ہوتا ہے. سلطان کیا ہے آج؟ حکومت سلطان ہے. اور جہاں سلطان, جہاں حکومت اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ سٹیزنس کو دیکھیں کیسے سیدھے ہوتے ہیں سارے. شہریوں کو دیکھیں ذرا, وہ کیسا قانون فالو کرتے ہیں. ایک بھی گاڑی سڑک پر نہیں ہوگی اور سگنل ریڈ ہوگا, وہ کھڑے ہو جائیں گے آ کر وہاں پر. مجال نہیں کہ وہ سگنل کراس تو کریں. پتہ ہے کہ سلطان کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو یہ غلبہ اور اس غلبے کا خوف ہونا چاہیے لوگوں کے اندر. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے ان فواحش اور گناہوں کو روک دیتا ہے جن کو کرنے سے بہت سے لوگ قرآن سننے کے باوجود باز نہیں آتے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے, سلطان کیا ہے؟ غلبہ, حکومت.
پریشر، دباؤ، رولز اینڈ ریگولیشنز، سزا کا خوف، کہ اللہ سلطان کے ذریعے سے ان فواحش اور گناہوں کو روک دیتا ہے جن کو کرنے سے بہت سے لوگ قرآن سننے کے باوجود باز نہیں آتے. تو یہ سلطان کیا تھا؟ اسلام کی شریعت کا نفاذ، سزاؤں کا نفاذ، حد پنشمنٹس، اور لوگوں کے اوپر عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنا. یہ عدل بھی انسان کو تسلی دینے والی چیز ہے. عدل جہاں ملتا ہے وہاں بھی لوگ گناہوں سے بچتے ہیں. سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو. جہاں عدل نہیں ہوتا نا وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ عدل تو ملنا نہیں، تو چلو ہم کسی بھی راستے سے کوئی بھی ذریعہ کر کے ہم کوئی چیز نکال لیتے ہیں. اگر حد درجے ٹیکسز لگائے جائیں گے، تجارت کے راستے روکے جائیں گے، تو لوگ ٹیکس ایویژن کریں گے، لوگ اسمگلنگ کریں گے. آپ نے حلال تجارت پہ بلا وجہ کی پابندیاں لگائی ہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رشوت لینا یا اسمگلنگ کرنا کوئی اچھی بات ہے، نعوذ باللہ، یہ ٹیکس ایویژن اچھی بات ہے، لیکن جہاں ظلم ہوگا وہاں پر پھر اس طرح سے لوگ اپنے لیے راستے نکالیں گے، چور دروازے کھولیں گے. تو جہاں عدل ہوگا وہاں پہ چور دروازے بند ہوتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ وہ اس طرح سے چور دروازے تلاش کریں. مدینے آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں یہ دعا سکھائی تھی نا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مدینے آ کے یہی ہوا، سلطان ملا اسلام کو. مکے میں مغلوب تھا، مدینے آ کر غالب ہو گیا، باقاعدہ احکامات آ گئے، نظام آ گیا. یہ نظام ہے سلطان. پورے سسٹم جو آگے سورہ نور میں ہم پڑھ لیں گے، اور ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس نظام کی حفاظت ہوئی ہے سلطان کے ساتھ. کس طرح؟ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر ہوئیں. ابھی تک تو صرف گناہ قرار پا رہے تھے، اور اب وہ جرم بن گئے. کچھ گناہ، سارے گناہ جرم نہیں، لیکن بہت سارے گناہ کرائم بن گئے. سن اور کرائم دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر سن کرائم نہیں ہے دنیا میں، لیکن بہت سے سنس کرائم ہیں اسلام میں. شراب پینا مثال کے طور پہ، شراب نوشی پہ سزا ہے، سود لینے پہ سزا ہے، زنا کرنے پہ سزا ہے، چوری پر سزا ہے. یہ گناہ بھی ہیں اور جرم بھی ہیں، سنز بھی ہیں اور کرائمز بھی ہیں. تو حکومت کو پاور دیا گیا، سلطان دیا گیا حکومت کو کہ تم سزا دے سکتے ہو ان کو. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ واعظ نصیحت سے سمجھ جاتے ہیں، نرمی سے مان جاتے ہیں. بہت سے لوگ سختی اور قانون کی زبان سمجھتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. جو کم عقل ہوتے ہیں نا ان کو پیار سے بات سمجھ نہیں آتی. تو کتنے لوگ ہیں جو کہ اسلام کے ملٹری مائٹ سے متاثر ہو کر انہوں نے گھٹنے ٹیکے، وہ قابو آنے والے نہیں تھے ورنہ. لہٰذا اسلام کو طاقت کی، غلبے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ پوری آب و تاب، پورے شان و شوکت کے ساتھ نافذ نہیں ہو سکتا. وہ صرف ایک اخلاقی خانقاہی نظام بن کر رہ جائے گا بس. اور جب اسلام پہ زوال آیا لوگ دوڑے ہیں خانقاہوں کی طرف. جب اسلام پہ زوال آیا، جب سلطان گیا اسلام کے پاس سے، لوگوں نے کہا کہ صوفیزم میں پناہ حاصل کر لو. اسی لیے آج کل ہم صوفیزم کا اتنا غلغلہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ. اسپیشلی نان مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمان، وہ بہت صوفیزم کی بات کرتے ہیں. اس کے غلبہ نہیں ہے نا، تو کیا کریں پھر؟ بس پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے سچ بولو، اسلام تو کہتا ہے اما ابا کا خیال کرو. بس پھر وہ ظاہر اس کے علاوہ وہ کہہ سکتے ہیں، ان کی مجبوری ہے. اس وقت مسلمانوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ غلبہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سلطان عطا فرما. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ساری سپیریورٹیز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین ریسورسز عطا فرمائے. اور وہ ہمارے اپنے اندر ہے سارا ریسورس. کیا مسلمان ذہین ہیں؟ جی. پیسہ ہے؟ جی. نیچرل ریسورسز ہیں؟ جی. آئل ہے، گولڈ ہے؟ جی. رقبہ ہے؟ جغرافی اگر میپ پہ دیکھیں تو مسلمان ملک نظر آئیں گے؟ جی. مین پاور ہے؟ جی. غلبہ کدھر ہے؟ غلبہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے ہمارا، قرآن پہ اعتماد ہی نہیں ہے ہمارا. تو اس کے ساتھ غلبہ ملے گا. اس کے بغیر سارے دیکھیں، دو چیزیں ڈسکس کی ہم نے. ایک آپ کا ایمان تقویٰ ہوتا رہے، اگر ریسورسز نہیں ہیں غلبہ نہیں ملے گا. دوسری طرف لاپ سائڈ،
سارے ریسورس جمع ہو جائیں. دنیا کے امیر ترین ممالک میں بعض مسلمان ملکوں کا شمار ہوتا ہے, امیر ترین افراد میں مسلمانوں کا شمار ہوتا ہے, ذہین ترین افراد میں مسلمانوں کا شمار ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے انوینٹرز ہیں, ان کے باپ مسلمان تھے. کیا کیا انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کوئی توجہ نہیں دی اپنے بچوں کو, اون نہیں کیا اپنے بچوں کو, سپورٹ نہیں کیا اپنے بچوں کو. تو مسلمان باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے. اب نام تو خود گوگل کر کے دیکھ سکتی ہیں, آپ کے سامنے آ جائیں گے سارے. اس لیے کہ اسلام ہی نہیں ہے. اسلام کے بغیر تو فائدہ کیا؟ تو مسلمانوں کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں پھر کفر کی طاقت کو مضبوط کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں. وہ کفر کو, خود مسلمان کفر کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے اندر ریولجن ہے اسلام کے لیے. تو ٹھیک ہے, بھگتیں گے پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور بڑے اس کے مینیفیسٹیشنز ہیں جو کہ ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ میں بھی دیکھیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یہ کب ہوا تھا؟ کون سی طاقتیں جمع ہوئی تھیں؟ ایمانی طاقت, تقوی کی طاقت, اور عسکری طاقت, اخلاقی طاقت, قانونی طاقت, ساری چیزیں مل گئی تھیں. آئیڈیل سٹیٹ تھا مکے مدینے کا, آئیڈیل. اسی کے خواب ہم دیکھتے ہیں, سچی بات ہے, اسی کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک نمونہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت کرنا اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا حکومت کرنا. تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, حق تو آ گیا اور باطل چلا گیا. باطل کیسے جائے گا؟ ایسی آرام سے. حق کے آتے باطل چلا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سارے بت گر پڑے تھے. ہاں, ساری بت پرستی ختم ہو گئی تھی. تو مجھے بتائیں, باطل کو لے جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ حق کو طاقتور ہونا ہوتا ہے. ڈھیلا ڈھالا, کاہل, جاہل, کمزور, نکما قسم کا حق کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہم مسلمان ہیں اس وقت, اتنے کاہل ہیں ہم, اتنے لیتھارجک ہیں ہم, اتنے لیزی, اتنے اگنورنٹ, اتنے ایموشنل, اتنے الٹریٹ. اس طرح کیسے آ گئے؟ جسٹ بیکاز حق رکھا ہوا ہے ہمارے پاس اس لیے حق آ جائے گا. چونکہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن خوانیاں کر لیتے ہیں اور ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اور میں اور آپ یہاں جمع ہو کے ترجمہ اور تفسیر کر لیتے ہیں, آٹومیٹکلی آ جائے گا. اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے. صرف اگر آپ کو صابن کا جھاگ بھی دور کرنا ہے نا, اس کے لیے بھی مضبوط ہاتھ آپ کو پھیرنا پڑے گا, تب وہ جھاگ بھی جائے گا. اور یہ بہرحال جھاگ سے زیادہ ہی ہے جو باطل چھایا ہوا ہے اس وقت. اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا کہ صابن کا جھاگ ہوتا ہے یا سمندر کا جھاگ ہوتا ہے. کتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے پتھر کھائے آپ نے, کیسے آپ کی اولاد نے سفر کیا آپ کے ساتھ, کیسے آپ نے حمزہ کی لاش دفن کری, کیسے آپ نے احد کے غم برداشت کیے, کتنی مشقت کی ہے آپ نے, تب کہیں جا کے باطل گیا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہم تو شب قدر میں دعائیں کر لیں گے, اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں, اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے. ایسے ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رہتے, مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے. اب تو ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے نا, کہتے نہیں وہاں جا کے دعا کرنا اسلام کے غلبے کی. پھر واپس آ کر دیکھ لیں حال اپنا زندگی کا, کون سی ایسی چیز ہے, کہاں پر ہے غلبہ. ایک حصہ کوئی بتا دے مسلمان اپنی زندگی کا کہ میری زندگی کا فائنینس, میری زندگی کی خوشیاں, میری زندگی کا قانون صرف اسلام کے حساب سے چلتا ہے. ایک مسلمان مل جائے کہ اس نے وراثت اسلام کے حساب سے بیٹھی, جس کے گھر میں اسلامی نظام نافذ ہے, گھر میں خواتین پردہ کرتی ہیں, وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, وہ رشوت نہیں لیتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. ایک بتا دیں جن کی نمازیں ٹائم پر ہوتی ہیں, جن کی عبادات پوری ہوتی ہیں, جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں, دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا ہم کو. کیسے تھوڑی باطل جاتا ہے اتنی آسانی سے جتنا کہ ہم نے سمجھا ہے اس کو. ہاں ہے جانے والا, ان الباطل کان زہوقا, باطل تو مٹ نہیں والا ہے, لیکن اس کے لیے سلطان چاہیے ہوتا ہے, طاقت چاہیے ہوتی ہے. اور بہرحال اس غلبے کا آغاز, نقطۂ آغاز تو قرآن ہی ہے, اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا بار بار ذکر آیا ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جو پچھلی آیت گزری ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ آیت پڑھی تھی، جب آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تھے اور آپ بت گراتے جاتے تھے، اور جو خانہ کعبہ کے ارد گرد بت رکھے تھے ان کو آپ اپنی چھڑی سے گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔ اور یہ آپ چاہتے تو جس وقت آپ مکے میں رہ رہے تھے تب بھی آپ کسی رات کو گھس کے داخل ہو کر اور خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑ سکتے تھے، خانہ کعبہ سے بتوں کو خالی کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ عمر سے کہتے، ابو بکر سے کہتے، وہ دونوں ہی کر لیتے، جان پر کھیل کے کر لیتے یہ کام، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں وہ سارے بت گرا دیے تھے؟ اور اتنی دیر انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی، اگر گرا بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگ دوبارہ بنا لیتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ تو اصل تو دلوں پر کام کرنے کی ضرورت تھی نا، مائنڈ سیٹس چینج کرنے کی ضرورت تھی۔ اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن ریپیٹ کرتا ہے ایک بات کو، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا قرآن کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مائنڈ سیٹس کو، زندگیوں کو تبدیل کرنے آیا، اور اس میں جو کامیابی، جو تھمپنگ سکسیس قرآن کو ملی ہے دنیا کی کسی کتاب کو نہیں ملی، نہ کبھی ملے گی۔ اس نے قوموں کو بدل کے رکھ دیا، انڈیویجولس کو نہیں۔ سائیکالوجی کس پر کام کرتی ہے؟ انڈیویجولس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ایک اجتماعی طور پہ بھی سائیکولوجیکل طریقے اختیار کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اس کی بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو قرآن تو سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے مائنڈ سیٹس چینج کرنے میں، لوگوں کا تھاٹ پروسیس بدل کے رکھ دیا اس نے۔ اگر آپ پڑھیں مائنڈ کے بارے میں، کوئی لیکچرز اٹینڈ کریں، وہ یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مائنڈ سیٹس چینج کرنے ہیں ہمیں ایک بات کو دہرانا ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی رمضان میں کیا کرنا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم تہجد کی بات ہی کرتے ہیں، یا ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے کھانا پینا برش وغیرہ سب کچھ ختم کر کے کام پورا کر دوں گی، یہ ہم کو کم از کم 10 ٹائمز دہرانا ہوگا اپنے آپ سے، کم سے کم 10 دفعہ اپنے آپ سے کہیں، اور وہ ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ سننے میں الجھن بھی ہوتی کہ بھئی بس کریں، کیوں ایک بات کہے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پھر ہمیں کہنا ہے کہ میں فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے کھانا پینا بند کروں گی، میں فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے کھانا پینا بند کروں گی، 10 ٹائمز دہرانا ہے۔ 2 دفعہ سن کے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب تک بولے جائیں گی، اس طرح دہرانا ہے اپنے آپ کو۔ اور قرآن نے اسی لیے چیزوں کو دہرایا ہے، اور قرآن کتنا کامیاب رہا ہے، دیکھیں ذرا کیسے بدلا ہے لوگوں کو، کیسے بدلا ہے قوموں کو۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک گولی کھا کے کسی کو شفا ملتی ہے؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس، وقفے وقفے سے کرتے رہنا ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کیسی ہے۔ بعض دفعہ علاج لمبا ہوتا ہے، بعض کچھ ہی عرصے کے اندر شفا ہو جاتی ہے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اچھا، کس چیز سے شفا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں، مفعول نہیں لکھا۔ جب مفعول نہیں لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وسعت ہے اس کے اندر، ہر بیماری خرابی کو دور کرنے کا علاج، اصول موجود ہے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن کے اندر، لیکن ہم ریئلسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ، اس لیے کہ حدیث ہی نے ہم کو دعا اور دوا دونوں کا بتایا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کری جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا نہ نازل کی ہو۔ ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دواء، ہم دوا ضرور کریں گے لیکن دعا ضرور کریں گے ساتھ ہی ساتھ، ایکول میجرز اف ناٹ مور۔ تقریباً 6000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کے اندر، سورہ فاتحہ تو ہے ہی شافیہ کافیہ۔ اسی طرح مزید اور شفا کن چیزوں کے لیے ہے؟ سسٹمز اگر کرپٹ ہو گئے ہیں، النسز آ گئی ہیں سسٹمز کے اندر، ان کی خرابیوں کی شناخت کر کے
اور ان کا علاج بتاتا ہے قرآن کہ دیکھو تمہارے سسٹم کے اندر یہ پرابلم ہے، تم یہاں کریکشن کرو. جیسے مثال کے طور پہ حج کا ایک ریچول بنا ہوا تھا، مکے والوں نے اس کے اندر کرپشن پیدا کر دیا تھا. اسلام نے کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ جو تم اے قریش تم عرفات نہیں جاتے، تم مزدلفہ تک رک جاتے ہو، دس از ناٹ آن، یہ تم نہیں کرو گے، سب کو عرفات جانا ہے. تم افیدوا حیث افاض الناس، وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. تم اریاں طواف کرتے ہو، دس از ناٹ آن اینی مور، یہ نہیں چلے گا، سب کو احرام پہن کر کپڑے پہن کے طواف کرنا ہے. تو کریکشن کر دیا نا، خرابیوں کی نشاندہی کر دی. بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، کہہ دیے کہ بھئی یہ تو نہیں چلے گا، بس اب کوئی کر کے تو دیکھے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیٹی کو بچی کو قتل کرنے کی سزا میں وہ قتل کر دیا جائے گا. باپ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بھائی ہوتا ہے تو ہوتا رہے، دائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو کریکشن کیا نا، سسٹمز کی خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد پھر ان کا علاج کیا. اور ہم جانتے ہیں علاج ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، ایک دم سے کوئی چیز تھی ایک دم سے ٹھیک ہو گئی، نہیں. سسٹمز ہیں اور ڈیپ روٹڈ ان کے اندر میلیڈیز ہیں، ڈیپ روٹڈ صدیوں سے جڑی ہوئی کھبی ہوئی ان کے اندر رسمیں ہیں. ان کو جڑوں سے نکالتے نکالتے وقت لگے گا. جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ کا انسٹیٹیوشن حد درجے کرپٹ ہو چکا ہے، جہیز اور اسراف اور کیا نہیں. یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا، یہ صدیوں کا گڑا ہوا نظام ہے. اس میں صدیاں نہیں تو ڈیکیڈز تو لگیں گی، نسلیں کھپیں گی اس کے اندر. لیکن شروع تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے، یا بیٹھے ہی رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ میں تو نہیں کر سکتی، اچھا ہمارے بچوں کے بچوں کی شادی ہوگی تو وہ لوگ کریں گے. وہ کیوں کریں گے جب آپ نے نہیں کیا؟ تو دا پروسیس ہیز ٹو اسٹارٹ. بارش کا پہلا قطرہ تو بننا ہے کسی نہ کسی کو، قربانی تو دینی ہے، باتیں تو سننی ہیں. کامیابی ہو سکتا ہے نہ ملے مجھ کو اور آپ کو، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آج سے 100 سال کے بعد کتنی لوگ دعائیں دیں گے ہم کو، ہمیں کیا پتہ. ہمیں نہیں پتہ پوسٹیریٹی ہمیں کیسے ٹریٹ کرے گی، تاریخ ہمارے بارے میں کیا کہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے علاج دیا ہے. ایمان ہونا چاہیے میرا اور آپ کا کہ اس میں علاج ہے، اسی میں علاج ہے. فیملی کرائسس کا اس میں علاج ہے، فائنینشیل کرائسس کا اس میں علاج ہے، ذہنی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، گناہوں کا علاج ہے، شکوک شبہات کا علاج ہے. ٹیڑھے دلوں کو سلیم بنا دیتا ہے، یہ اخلاقی بیماریاں دور کر دیتا ہے، رشک حسد احساس کمتری ختم کر دیتا ہے. اور مومنوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے اس میں. تو کون ہے دنیا میں جس کو کہ شفا نہیں چاہیے، اور کون ہے دنیا میں جس کو رحمت نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں ایسا، سب کو چاہیے. لیکن ظالم جو ہیں ان کے لیے تو خسارے ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. خود ہی منہ موڑ رہے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں. They're digging their own graves, it's their own funeral. قرآن کا کیا بگڑتا ہے؟ نہیں سنتے نہ سنو. اچھا انسان کا اب معاملہ بیان کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انسان کا حال یہ ہے، ہم جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اینڈتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے. نَأَىٰ رخ موڑ لینا، ایک طرف ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. تو یہاں الانسان کہا ہے تو 100% ہیومینٹی مطلب نہیں ہے، یہاں مراد ہے ظالم. ظالم لوگ جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کی شخصیت جو ہے وہ لاپ سائیڈڈ بن جاتی ہے. ان کی شخصیت کے اندر توازن نہیں ہوتا. جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ایمان کی کمی انسٹیبل کر دیتی ہے. کس طرح سے؟ نعمتیں ملتی ہیں تو آپے سے باہر، اور جب مشکلات پڑتی ہیں تو بھی آپے سے باہر. انہیں نعمتیں ملیں تو بھی اللہ سے دور. رضا و نَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور دوسری طرف جب شر چھوتا ہے تو بھی کانا یئوسا، تو بھی اللہ سے دور. قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، ابھی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے سیدھی راہ پر کون ہے. تو سب الگ الگ طریقوں پر کام کر رہے ہیں. کل یعمل علی شاکلتہ، جو جس کی شاکلہ ہے، جو جس کا سانچہ ہے
وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا وہ گناہ کرتا چلا جائے گا, وہ اسی پر عمل کرتا رہے گا. جس کا دل سلیم ہو گیا وہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا. سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے سب کو اچھی طرح سے کہ کون زیادہ درست راستے پر ہے, کون ہدایت یافتہ ہے, کون گمراہ ہے. ورنہ گمراہی پر لیبل تو بڑے اچھے اچھے لگا لیے لوگوں نے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں. اچھا, شاکلہ لفظ کو دیکھیں, کئی مطلب ہیں اس کے. شاکلہ دراصل انکلینیشن کو, طبیعت کو, مزاج کو, جو ہمارا دیکھیے شکل سے بنا ہے نا یہ لفظ. ہاں دیکھیے, ایک ہوتا ہے ماڈل, ایک ہوتا ہے مولڈ. ٹھیک ہے, ماڈل اور مولڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ پین رکھ دیتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ کو ایسا پین ڈرا کرنا ہے, تو یہ کیا بنا؟ یہ ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز ہم کو دے دیے ہیں, اور ایک رول ماڈل دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ تم ان کو دیکھتے رہو اور ان جیسے کام کرتے رہو. تو یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ان کو ماڈل بنائیں اور اپنے آپ کو ہم ان جیسا بنانے کی کوشش کریں. اچھا امیجن کریں, اب میں آپ کو یہ گلاس دیتی ہوں, میں یہ گلاس آپ کو دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ جو کسٹرڈ بنا رہی ہیں یا جیلی بنا رہی ہیں اس کو اس میں ڈالیں, سانچے کے اندر. تو جو چیز اس کے اندر پڑ گئی, کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شیپ اختیار کرے؟ کیا وہ اسٹار بن سکتا ہے یا فش بن سکتی ہے یا اسکوائر یا کچھ اور؟ نہیں. جب آپ اس جیلی کو یا کسٹرڈ کو نکالیں گی یا پڈنگ کو, وہ اسی شیپ کا نکلے گا. تو ہماری بھی اپنی ایک شاکلہ ہے, ہماری اپنی جینز ہیں جو ہماری شاکلہ ہیں. یہ ہم کو لمٹ کرتی ہیں, ہم ہر چیز نہیں کر سکتے. وی ہیو آر اون لمیٹیشنس. ہمارا اپنا ایک جینیٹک میک اپ ہے, تو وہ ہماری شاکلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہی سمجھیں کہ شاکلہ کیا ہے. یہ دراصل انسان کی طبیعت ہے جو انسان لے کے چلتا ہے دنیا میں. اور طبیعت کیسے بنتی ہے؟ انسان کی شخصیت پہ, اس کی طبیعت پہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میری نیچر ایسی ہے, میری طبیعت ایسی ہے. اس پہ بہت سے فیکٹرز اثر انداز ہیں. اس وقت آپ کلاس میں بیٹھی ہیں, مقصد ایک ہے, لیکن کیا طبیعتیں ایک ہیں آپ سب کی؟ نہیں ہیں. کیوں؟ آپ کی سب کی جینز الگ الگ ہیں. ٹھیک, کس ماحول سے آئی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. کوئی بہت کنڈیوسو ماحول سے نکل کر آئی ہیں, بڑا گھر میں سپورٹیو ماحول ہے, بہت اچھے مرد ملے, ابو بھی بہت اچھے تھے, بھائی بھی بہت اچھے تھے, شادی ہو گئی تو شوہر بھی بہت اچھے تھے, سب انلائٹنڈ تھے, براڈ مائنڈڈ تھے, عدل انصاف کرنے والے. کسی نے ساری زندگی ظلم دیکھا. مجھ کو ایک جملہ نہیں بھولتا, ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھیں, ہم یہ بات کرتے تھے سورہ نساء میں اور مختلف موقعوں پر کہ عورتوں کو اس طرح رہنا چاہیے, مردوں کے یہ احسانات ہیں, اور مرد یوں کرتے ہیں اور باپ ایسے کرتے ہیں اور شوہر یوں کرتا ہے اور کما کے لاتا ہے. وہ ساری جو کہانی ہم کہتے ہیں الحمدللہ سنتی رہیں. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگیں, ہماپا آپ جس طرح کے مرد کا ذکر کرتی ہیں, میں تو ایسا مرد کبھی نہیں دیکھا زندگی کے اندر. ان کا کہ ہمارے گھر میں ہم نے ماحول یہ دیکھا تھا کہ گھنٹی بجتی تھی, ابو گھر آتے تھے, اگر امی کو دروازہ کھولنے میں 1 منٹ کی دیر ہوتی تھی, گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا تھپڑ امی پہ پڑتا تھا. اسی ظلم و ستم کے ساتھ انہوں نے بچپن گزارا. بھائیوں کا حال کچھ بہتر نہیں تھا, کہتے ہیں لائک فادر لائک سن. شوہر آئے زندگی میں, کہتے ہیں اتنے شکی مزاج تھے کہ جس دن مجھ کو امی کے ہاں جانا ہوتا تھا ابل تو جانے ہی نہیں دیتے تھے, ورنہ چھٹی لے کے میرے ساتھ جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اندر کمرے ہوتے ہیں اور واش رومز باہر ہوتے ہیں صحن کی طرف. تو کہتی میں کہ واش روم جاتی تھی, وہ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. اور اپنا جو کردار بتایا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی, کہ جو ان کا خود اپنا کردار تھا اور جس کے ساتھ انہوں نے ان کو ملوث دیکھا, کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی. کہتی میں گھر نہیں چھوڑ سکتی بیٹی کو, آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا, وہ کیسی ٹوٹی پھوٹی آئی ہوں گی.
اور جب وہ قرآن میں جب وہ پڑھتی ہوں گی کہ مرد قوام ہے، وہ کیا کیا سوچتی ہوں گی کہ قوام ایسے ہوتے ہیں کیا؟ اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کر دیا عورتوں کے اوپر. تو ہے نا مائنڈ سیٹ، آپ دیکھیں کتنا ڈفرینٹ ہے مائنڈ سیٹ ایسوں کا. تو ہم کہاں سے آ رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کلو یعمل والا شاکل. اللہ تعالیٰ سمجھتے ایسی عورت اگر بغاوت کرتی ہے اللہ کو پتہ یہ کیوں کر رہی ہے. اتنا ظلم اٹھایا ہے، اتنا اس نے اپنے اوپر سہا ہے کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی. پٹ پڑتی ہیں عورتیں بیچاری. یا مرد بھی تو ایسے ہوتے ہیں جن پہ بڑے ظلم ہوئے ہوتے ہیں. پھر تیسرا فیکٹر کیا ہے ہماری شاکلہ کے اندر، کہ جو ہم جس چیز نے ہم کو شیپ کیا ہے، جو مولڈ ہے ہمارا، ہم اس مولڈ سے باہر نکل نہیں سکتے. اٹس ناٹ ان آر کنٹرول. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی شاکلہ بدل سکوں. کلو یعمل والا شاکلتہ. تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ جینز. دوسری چیز کیا دیکھی؟ ماحول. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں تربیت. تربیت کیسی ہوئی ہے، کیا اپبرنگنگ ہے. چوتھی چیز اپنے رجحانات ہم دیکھتے ہیں. رجحان کس طرف ہے؟ بعض دفعہ ہم کو کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. کچھ کا رجحان بچپن سے ہی نظر آ جاتا ہے، ان کا ہے ہی رجحان نیکی کی طرف. وہ خود ہی آ کر کھڑے ہو جائیں گے جانماز پر، چھوٹے چھوٹے بچے. اور بعض کے لیے سر پٹخ کے رہ جائیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو قابو کرنا. ابو بکر تو خود ہی آ گئے، خالد بن ولید کو وقت لگا. یہ رجحانات ہوتے ہیں نا. پھر صلاحیتیں ڈفرینٹ ہیں، ٹیلنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں. ایک شخص کے اندر صلاحیت ہے، بہت اچھا گاتا ہے، بہت اچھا ناچتا ہے یا ناچتی ہیں گاتی ہیں. ایک ہے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہ ناچ سکتا ہے نہ گا سکتا ہے. میں کبھی اگر گنگنانے کی کوشش کروں، میرا بیٹا نکل کر آتا تھا کہ اماں صبح صبح کیا ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ بیچارے نہیں گنگنا سکتے، وہ نہیں ٹیون کاپی کر سکتے، ان کے جسم میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. وہ لٹرلی دے کین ناٹ ڈانس ٹو سیو دیئر لائف. وہ نہیں ان سے ناچا جاتا. بعض کے اندر ایسی لچک ہوتی ہے، کہیں آواز سن لیں. بعض بچوں کو آپ دیکھیں کچن میں اگر ٹن ٹن بھی ہو رہی ہوئی نا، وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر ان دونوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر ناچنا گانا انتہائی ناپسندیدہ ہے، چلے اگر حرام لفظ سے کم تک بھی ہم آ جائیں، تو کس کو چھوڑنا مشکل لگے گا زیادہ؟ جس کو آتا ہے، جس کو شوق ہے، جس کا پیشن ہے، اور پیشن سے بڑھ کر اس کا پروفیشن بن چکا ہے، وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. کہ جس کے لیے نہ پروفیشن ہے اور نہ پیشن ہے اور کوئی سی غرض نہیں اٹکی ہوئی، اس کو اچھا بھی نہیں لگتا. اس کو تو زہر لگتے ہیں ناچتے گاتے لوگ، اس کو لگتا ہے بندر اچھل رہے ہیں جیسے. اس کا تو ڈفرینٹ ہے نا مائنڈ سیٹ بالکل. تو کس کے لیے آسان ہے؟ کس کو اجر زیادہ ملے گا؟ جس کے اندر پیشن تھا، جس کے اندر صلاحیت تھی ان چیزوں کی، جس کا پروفیشن تھا، اس نے چھوڑا اللہ کی خاطر. اس کا جہاد بہت بڑا ہے مجھ آپ جیسوں کے مقابلے میں. There's no comparison. رجحان ہوتے ہیں. بعض لوگ مارننگ لاکس ہوتے ہیں، بعض نائٹ آؤلز ہوتے ہیں. کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں چہچہاتے ہوئے، ان کو چہچہاتا بس سن کر نہ غصہ آنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، مجھ کو نیند آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں صبح اٹھ گئے ساری دنیا اٹھ جائے، چلو واک پہ چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں. نہیں جانا، ہم کو نیند آ رہی ہے. لیکن وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ رات بھر جاگتے ہیں. ڈفرینٹ ہے نا مزاج. اب جو رات کو صبح اٹھ جاتا ہے، وہ کو عشاء کے وقت نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے عشاء چیلنج ہے. جو رات بھر جاگتا ہے اس کے لیے فجر چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے. کلو یعمل علی شاکلہ. پھر ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں. بعض کو غصہ کم آتا ہے، نہیں آتا ان کو زیادہ غصہ، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں دیکھیں کتنے مزاج مختلف ہوتے ہیں. وہ ہر چیز میں ہنس پڑتے ہیں، ہر چیز کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں. بعض کا مزاج تیز ہوتا ہے، ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. بعض لوگوں کو بہت پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ہم کو ہر چیز بہت اچھی چاہیے، ہم کو نئے نئے ڈریسز چاہیے. بعض کہتے ہیں بھائی اتنے کپڑے ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ مزاج بھی تو ڈفرینٹ ہے. اب وہ جس کا مزاج تیز ہے، وہ جب قابو پاتے کاظمین الغیظ، اجر ملے گا زیادہ کہ نہیں ملے گا؟ ڈیفینیٹلی زیادہ. بھائی کو تو غصہ نہیں آتا تھا، مزاج ٹھنڈا تھا، اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کو زیادہ ملے گا. کیوں؟ اس کا اسٹرگل زیادہ تھا نا، اس کا جہاد زیادہ تھا. اور پھر شاکلہ کیا ہے؟ معاشرے میں مقام کیا ملا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے؟ ہر ایک کا حساب اللہ شاکلہ کے حساب سے. اللہ
ہر ایک کی شاکلہ کے حساب سے اس کو جج کرے گا. اچھا، اب ہم نے ٹیلنٹس کی بات کری ہے. کسی کا ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ جو بھی اللہ نے رکھا ہے اللہ نے خیر ہی رکھی ہے. جو ہمارے ٹیلنٹس ہیں، صلاحیتیں ہیں، مزاج ہے، ان کے لیے اللہ نے 2 راستے کھولے. کریکٹ؟ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور دنیا میں خیر، ایمان اور بھلائی پھیلائے. ایک یہ راستہ کھولے. دوسرا راستہ، ان صلاحیتوں کو استعمال کرے دنیا میں شرک، کفر، گمراہی کو فروغ دے. مثال کے طور پہ جب ہم طبیعتوں کی بات کر رہے ہیں، منوٹنی تو نہیں رکھی نا، اللہ نے رنگا رنگی رکھی. اللہ نے طرح طرح کے مزاج، طرح طرح کی طبیعتیں بنائی ہیں. ایکسٹروورٹس ہیں، انٹروورٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، مفسر ہیں. کسی کا علمی تحقیقی مزاج ہے، کسی کا فوجی مزاج ہے، کسی کا سیاسی رجحان ہے. ہوتا ہے نا، بعض لوگ بڑے ایس پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے عمر بن عاص تھے، زبردست پولیٹیشین تھے بھائی. معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو ادھا عرب کہا جاتا تھا، ادھل عرب کہتے تھے ان کو، کہ یہ ایسے دونوں پولیٹیشنز تھے کہ عرب بھی ان کو مانتے تھے. ان کے خاندان کے اندر سیاست چلتی تھی. بنو امیہ ہمیشہ سے سیاست میں بڑے تیز رہے، ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں بڑے تیز رہے تھے، نظام سنبھالنے میں، نظام بنانے میں ایک ملکہ ان کو حاصل تھا. ٹھیک ہے، جینز میں چلتی ہے نا، یہ چیز چلتی چلی آ رہی تھی. اب اگر کسی کے اندر یہ ڈفرینٹ رجحانات ہیں تو اسلام نے کیا کیا؟ سب کو ایک سانچے کے اندر ٹھونس دیا ہے لے جا کر؟ ہرگز بھی نہیں. یہی تو کمال ہے اسلام کا. اسی فلیکسیبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے. اسلام نے سب کو پنپنے کا موقع دیا الگ الگ. خود کو پہچانیں، میں پہچانوں اپنے آپ کو، آپ پہچانیں اپنے آپ کو کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور میری صلاحیت کیا ہے. اینڈ دین وی نیڈ ٹو پلے آن آر اسٹرینتھس. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. کوئی 2 لوگ ایک جیسے نہیں. اسلام نے کس طرح کیا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے اندر عسکری صلاحیتیں تھیں. وہ لڑنے میں بڑے بہادر تھے، بہت ہی بہادر. ان کو پنپنے کا موقع دیا کہ آؤ یہ فیلڈ ہے، آزماؤ. حسان بن ثابت، وہ نہیں لڑ سکتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے. احزاب کے موقع پر عورتوں بچوں کو ایک قلعے کے اندر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور مسلمان تو بارڈر کے اوپر تھے، ظاہر ہے وہ خندق کی حفاظت کر رہے تھے. حسان بن ثابت نے کہا میں تو نہیں جنگ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تم عورتوں بچوں کی حفاظت کر لینا. وہ قلعے کی حفاظت کر رہے تھے. صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی رضی اللہ عنہا، انہوں نے دیکھا یہودی منڈلا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے آواز دی کہ حسان اس یہودی کو مارو، تم یہ اندر آنے کی کوشش کر رہے. حسان نے کہا میں مار سکتا تو میں جنگ پہ نہ چلا جاتا، مجھ سے نہیں ہوتا. صفیہ اتری، اپنے پتہ نہیں ان کا آپ طریقہ سنیں کس طرح انہوں نے خنجر تلوار پکڑی، وہ آئیں یہودی کو قتل کیا اور کہا حسان اب تم اس کے ہتھیار تو کم از کم اتار لو. کہا کہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے یہ تو مرا پڑا ہے، میں نہیں ٹچ کرتا ہے اس کو. تو یہ ان کا اپنا ایک رجحان تھا. تو مجھے بتائیں کیا ہوا مدینے کے اندر؟ کیا سب نے کہا کہ وہ حسان تو بزدل ہیں، او حسان سے تو لڑا ہی نہیں جاتا، او حسان تو شاعری کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ باتیں ہوتی تھیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تو حسان کی مدد کر روح القدس کے ساتھ. جبریل علیہ السلام کو مددگار بنا دے حسان کا. آپ نے کہا حسان تمہارے جو شعر ہیں وہ دشمن پر تیروں سے زیادہ اثر کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شاعری کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا تھا اور وہ دشمنوں پر حملہ کرتے تھے. میڈیا جس کو ہم کہیں نا، میڈیا کا اپنا رول ہے. تو کسی نے کچھ نہیں کہا. عبداللہ بن ام مکتوم اندھے تھے، نابینا، ان کو اٹھا کر پھینک دیا ایک طرف؟ نہیں. ایک چینل کھلا تھا ان کے لیے کہ اندھے ہیں تو کیا ہوا، اذان تو دے سکتے ہیں. جب مسلمان جا رہے ہیں جہاد پر، قتال پر، تو پیچھے مدینے میں وہ ایک نائب کے طور پہ تو انتظام کو سنبھال سکتے ہیں. اور اتنا انکریج کیا، ان کو بھی آگے لے کر آئے. تو شہادت بھی کیسی ہوئی؟ ایک جنگ میں عبداللہ بن ام مکتوم شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا تھا کمانڈر سے کہ میں جنگ تو نہیں کر سکتا، اوبیسلی دشمن نظر ہی نہیں آتا، میں جھنڈا لے کے تو کھڑا ہو سکتا ہوں ایک جگہ. ان کو جھنڈا دے کے کھڑا کر دیا ایک جگہ، اسی میں وہ شہید ہو گئے. کیا عورتیں ہیں؟ عورتوں کی شکلیں ڈفرینٹ ہے.
مردوں کی شاکلہ ڈفرینٹ ہے. عورتوں کو اٹھا کر کے پردے کے پیچھے بند کر دیا کہ تم احمق ساری بے وقوف عورتیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ پردے کے پیچھے, بچے پیدا کرو اور کھانا پکاؤ اور بس خبردار تم بولی. یہ کیا, یہ دیکھا ہم نے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جو جس کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو پنپنے کا موقع دیا. بعض لوگوں کا اسٹیٹک سینس بڑا ہائیلی ایوالوڈ ہوتا ہے, تو مسجدیں بناؤ نا, بناؤ تم پبلک بلڈنگز بہت اچھی بناؤ. ہم نے تو سمجھا خوبصورتی پتہ نہیں کون سا بڑا عیب ہے. آرکیٹیکٹس ایک سے ایک آرکیٹیکٹ ہیں اسلام کے اندر, آپ پڑھیں اور دیکھیں ان کے بارے میں. آواز بڑی خوبصورت ہے کسی کی, کیا کہا چپ چپ کر کے بیٹھے رہو؟ نہیں, آپ نے کہا زین القرآن باصواتکم, قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں کے ساتھ. اور نشید وغیرہ کہنے میں کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی جہنم میں نہیں چلا جائے گا. ساری پابندی میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر ہے, ان کو ایک طرف رکھ دو. سب سے حسین تو انسٹرومنٹ اللہ نے آواز دی ہے انسان کو, اس سے تو حسین انسٹرومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. داؤد علیہ السلام تو اسی کو استعمال کرتے تھے, اور پہاڑ ان کا ساتھ دیتے تھے, اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی حمد کیا کرتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری کی بہت خوبصورت آواز تھی, وہ پڑھا کرتے تھے اپنی آواز میں قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کری کہ تم کو تو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے, ایک تم کو انسٹرومنٹ دیا گیا ہے جو آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اذان دیں, خوبصورت ترین جس کی آواز ہے وہ اذان دیں نا. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کلو یعمل علی الشاکلہ, ہر شخص اپنی شاکلہ کے حساب سے کام کرے گا. ایک اور چیز یاد رکھیں, شوق الگ چیز ہے, صلاحیت الگ چیز ہے. ہم بعض دفعہ شوق اور صلاحیت کو مکس اپ کر دیتے ہیں. جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور جس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا شوق نہیں ہوتا انسان کو. تو شوق پہ مت جائیں, صلاحیت کے اوپر جائیں. ٹیلنٹ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو شوق ہو بہت اچھی تلاوت کرنے کا, لیکن ٹیون کاپی نہیں کر سکتے, آواز ایسی نہیں ہے, سانس ٹوٹ جاتا ہے, شوق کی صلاحیت نہیں ہے, چھوڑ دیں اس کو, فرسٹریٹ نہیں ہو وہاں پر. کس چیز کی صلاحیت ہے؟ ایڈمنسٹریٹو کام اچھا کر سکتے ہیں, بیک اینڈ آفس اچھا سنبھال سکتے ہیں, کریں. درس اچھا دے سکتے ہیں, آگے آئیں. کرسیاں سیدھی کر سکتے ہیں, بعض لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں بہت دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے, وہ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, درس نہیں دے سکتے, ان کی پرسنالٹی ایسی کرزمیٹک اور اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے وہ لاتے ہیں, چلو تم کو درس سناتے ہیں, چلو تم فلاں جگہ ہمارے ساتھ چلو, اچھا تم یہ تو سن کے دیکھو. اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, وہ بہت اچھے جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اسلام کا. تو ہر ایک کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, تو اس کے ذریعے سے انسان ٹیم ورک عمل میں لائے اور اسلام کو سلطان فراہم کرے, سر بلند کرے اور اپنی آخرت کمائے. جن خاتون کا آپ سے ذکر کیا کہ جو اتنی مظلوم تھیں اور اتنے ظلم سہے, انہوں نے کیا نکھارا الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو, پھر خود کو بھی, اپنی بیٹی کو بھی, اپنی زندگی کا چارج انہوں نے لیا, اس ظلم کا انہوں نے راستہ روکا اور الحمدللہ پروڈکٹیو بنایا اپنے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ اگر بچپن میں کوئی ٹراما گزرا تو ہم زندگی بھر کے لیے اب جو ہے وہ امپیئر ہو کے رہ جائیں گے اور ہم کوئی کسی طرح سے ہم ڈیفیکٹڈ ہو کے رہ جائیں گے, نہیں. لیکن یقیناً ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت ایک ٹیم بنتی ہے نا, صلاحیتیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کے کام کے لیے جمع ہوتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے مزاج لے کر آتے ہیں, ان کو جج نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں, وہ ہنستے ہیں, ان کو پارٹیز کرنی, کہتے ہیں لو یہ کدھر ہے تقویٰ ان کا, یہ دیکھو ذرا کیا بن ٹھن کر آ گئی تھیں. بھائی ان کو شوق ہے بننے ٹھننے کا, آپ کا کیا بگاڑتی ہیں, آپ سے تو نہیں پیسے مانگے انہوں نے. لیکن ہمارے اتنی ریجیڈیٹی اور اتنی نیرو مائنڈیڈنس آ گئی ہے کہ اگر کلاس میں تالیاں بھی بجیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کافر بن گئے ہیں آپ لوگ. لٹرلی تالی نہیں بجانے دیں گے آپ کو کہ نہیں, صرف اللہ اکبر کہنا ہے. تو مجھے بتائیے نئی نسل کو ہم کبھی انوائٹ کر سکیں گے اسلام کی طرف؟ دے ول نیور کم. ان کو سانس لینے کا موقع دیں. اسلام نے وہ پابندیاں نہیں لگائیں جو ہم نے لگانی شروع کر دی ہیں کہ عورتوں میں بھی بیٹھیں گے تو سر کور کر ہی بیٹھیں گے. کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر؟ کہتے ہیں ہاں جی عورتوں میں بھی سر نہیں کھول سکتے. کس نے لگائی یہ پابندی؟ تو ہر چیز کو اتنا ریجڈ کر دیا ہے نا کہ بالکل اسلام کو فوسلائز کر دیا ہم نے. تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب اپنی اپنی شاکلہ کے حساب سے کرتے ہیں کام. کچھ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے پنپنے کا موقع دیا. بس بات یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو ہمیں پہچاننا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اسلام کو سرو کریں گے. چلیے ہم یہاں رکتے ہیں, آپ بریک لے لیں 10 منٹ کی, تو شروع کرتے ہیں.